of hurting, of being left behind, of not being able to afford housing or rent or transportation, not being able to afford groceries, not being able to afford health care, child care. Despite the fact that our state is the representative to them. So yes, big believer in creating that kind of space and dialogue for real shared compassion and truth. Politics have a survivalist mentality. What's the easiest way for me to hold on to power? Not how do I use that power for the people who gave it to me in the first place. And Zoran won because he recognized that and began to speak with moral clarity and provided a clear platform for folks that they understood his power was directly for the people. And we saw that change in New York City, and I'm telling you, as Lieutenant Governor of the state, I travel everywhere, from Buffalo to the North Country, and there's communities hurting everywhere. अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज सैटरडे है और मौजू यकीनन मेन तो पाकिस्तान है, मगर अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन अपना का एक बड़ा इवेंट है जिसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर एक मीट द ग्रीट हुआ है, हमारे कुछ दोस्तों ने किया, हमारे जानने वालों ने, शनासाओं ने, और बहुत सारे लोग थे और बहुत अच्छे दोस्त, सैफ नागरा कहना चाहिए, नदीम करमानी, ये डेरा रेस्टोरेंट से लेके कंटकी फ्राइड तक बहुत बड़ी चेन है कंटकी फ्राइड, एज यू नो गाइस। तो करमानी साहब के पास कोई 40-50 मेरे ख्याल में कंटकी फ्राइड है। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जनाब, क्या नाम है उनका, एंटोनियो, वो आए थे जो इलेक्शन रन करने जा रहे हैं नवंबर में गवर्नर के लिए न्यूयॉर्क के, और बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के आदमी हैं, हाईली एजुकेटेड है, फ़िलासफ़ी इकोनॉमिक्स में कैम्ब्रिज से, फिर क्रिमिनल जस्टिस में हार्वर्ड से, मतलब कम ऐसे लोग आपको नज़र आते हैं। और फिर कांग्रेसमैन रहे हैं, और एक ऐसे हल्के से कांग्रेसमैन रहे कि यकीन नहीं आता कि अप स्टेट न्यूयॉर्क जो बेसिकली वाइट प्योर इलाका, यहाँ से ही कांग्रेसमैन रहे। कहना चाहिए कि बहुत बड़ा हल्का है कि ये कैट स्किल जो न्यूयॉर्क को समझते हैं, ये राउट 87 पर लेक से शुरू होता है, कोई 200 माइल तक कहना चाहिए, बिगहैम्पटन, सराक्यूज तो नहीं, अल्मायरा और एथिका जहाँ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, वहाँ तक ये जाता है हल्का। और ये प्योर वाइट बस्ती है, और ये ब्लैक लातिनो तस्वुर किए जाते हैं यकीनन। तो और यहाँ इनके हल्के में एक कहना चाहिए 33% के लिए इंडिपेंडेंट है, 33% रिपब्लिकन है, और 34% जो है डेमोक्रेट है। और ये डेमोक्रेट की सीट पे जीते हैं, बेसिकली तो लिबरल डेमोक्रेट कहलाते हैं, मगर अब ममदानी के बाद थोड़ा सा टिल्ट आया, मगर अभी भी अपने आप को सोशल डेमोक्रेट कहलाने को तैयार नहीं है। ये रिचेस पर हाई टैक्स के कायल है, तो इस पर हम बात करेंगे बहरहाल, मगर हम पहले शुरू करेंगे पाकिस्तान से। देखिए जी, दो बड़े इशू हैं। एक तो इकॉनमी फेल होने के मज़ीद सबूत आ गए हैं कि वज़ीर ख़जाना को भगाया जा रहा है, उसे हटाने की बातें हो रही हैं, और डिस्कशन बड़े पैमाने पे शुरू हो चुकी है कि नया वज़ीर ख़जाना कौन होगा। तो बहुत तरीके से नाम प्रमोट किया जा रहा है मियाँ आतिफ़ का। याद आए मियाँ आतिफ़, जिन्हें इमरान खान लाना चाहते थे अपने, ये जो इकॉनमी का बोर्ड बना रहे थे, एडवाइज़र बना रहे थे, उसमें एडवाइजरी एक बोर्ड बना रहे थे और एज एडवाइज़र लाना चाहते थे जब असद उमर इकॉनमिक्स मिनिस्टर थे।
تو میاں عاطف یہ ان پہ الزام لگایا گیا کہ یہ ایم ڈی ہیں، قادیانی ہیں، اور وہ ہیں اور بڑے ایکٹیو قادیانی ہیں اور بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، یہ بھی ہارورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں اور امریکہ سے لے کے پوری دنیا میں اکانومی کے حوالے سے ایک بڑا نام تصور کیے جاتے ہیں، تو ان کا نام پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تو الزام لگا دیا گیا بڑے پیمانے پر کہ جناب یہ ایم ڈی ہیں اور ان کو نہیں آنے دیں گے، اور ان کو نہیں آنے دیا گیا تھا۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ سے ہیں اور ان کا خاندان سن آف سویل ہے، اور وہ خود بھی پیدا میرے خیال میں پاکستان میں ہوئے، مجھے کنفرم اتنا نہیں پتہ، مگر بہت چھوٹی عمر سے امریکہ میں ہے۔ اور اگر اکانومی کو ہماری درست کر سکتے ہیں تو ہم اس بنیاد پہ ڈاکٹر عبدالسلام نوبل جنہیں ملا، مگر ہم انہیں بھی اون کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ہم کب سیکھیں گے، ہم کب سمجھیں گے، تو ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ قرۂ فال کس کے نام نکلتا ہے، مگر میں یقین سے یہ بات جانتا ہوں جو میں نے زندگی میں سیکھا ہے، پڑھا لکھا ہے، کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک مس مینجمنٹ ختم نہیں ہوگی، جب تک کرپشن پہ کسی حد تک قابو نہیں پہ 100% تو دنیا میں کہیں پہ بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا کرپشن پہ، کہ ہیومن سوسائٹی ہے، گریڈ بھی ہے اور وحشت بھی ہے اور پیشن بھی ہے، وہ ساری چیزیں، تو مگر ایک بڑے پیمانے پر اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت تک اکانومی تو درست نہیں ہوگی، اور پھر تعصبات جو ہیں، جو لسانیات ہیں، مختلف چیزیں ہیں جن سب نے مل کر ہماری اکانومی کو، پاکستان کی تباہ کیا۔ ایک تو یہ اہم موضوع تھا۔ دوسرا جو میرے نزدیک اہم ترین بات ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ہٹانے کے لیے مہم شروع ہو چکی ہے۔ کیوں؟ بیسکلی تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا تھی، وہی لوگ لے کر آئے تھے، حیران کن طور پہ لے کر آئے تھے، مگر جب سے انہوں نے بیان دیا مریم کے فیصلوں کے خلاف، ایک دو کیسز میں میجر وہی ہے کہ جو ڈپٹی کمشنروں کے اختیارات دے دیے گئے تھے ایک آرڈیننس کے تحت اور کسی آرٹیکل کے تحت کہ وہ زمینوں کے قبضے چھڑوائیں گے اور مافیا کو پیچھے کے دھکیلیں گے اور لوگوں کی زمین جائیداد کے حوالے سے، اور لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، اس طرح تو کوئی کسی کے بھی مکان پہ قبضہ کر لے گا اور ایک دن ذاتی عمرہ پہ بھی قبضہ ہو جائے گا اور مریم دیکھتی رہ جائیں گی۔ تو پھر ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ احسن بون اور نذیر تارڑ جو پوری عدلیہ کو کنٹرول کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، ان کا ٹرائیکا بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک یہ خاتون جو بظاہر تو اسٹیبلشمنٹ سے جڑی ہوئی تھی، مگر ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اچانک ان پہ دورہ پڑتا ہے، یہ اپنی مرضی بھی شروع کر دیتی ہے، جو ظاہر بھی ہو گیا کہ کہیں ضمیر کا شک مارتا ہے، کہیں تھوڑا بہت زندہ ہے تو وہ اچانک جاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہوئے کس طرح سے انڈے کو توڑتا ہے اور پھڑپھڑا کے باہر نکلتا ہے، تو یہ بھی کبھی کبھی پھڑپھڑا کے باہر نکلتی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ یہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ایشو ہے نا، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بہت غور طلب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی اب ان پہ الزام لگے گا کہ ان کی ڈگریاں بھی جعلی تھیں اور ان کی سیکورٹی کلیئرنس میں بھی بہت سے معاملات سامنے آئے۔ تو سوال یہ ہے کہ جسٹس جہانگیری ہوں یا اس سے پہلے جن لوگوں کو جعلی ڈگریوں کے نام پہ ہٹایا جاتا ہے، سیکورٹی ایشو بنایا جاتا ہے، تو جب ان کی کلیئرنس ہوتی ہے یا جب ان کو رکھا جاتا ہے، تو جب یہ جعلی ڈگریاں اور یہ ڈگریوں کی چیکنگ اور یہ اسکروٹنی اور یہ سیکورٹی اس وقت کیسے کلیئر ہو جاتا ہے؟ پہلے تو ان اداروں سے پوچھا جائے، ان سے جواب طلب کیا جائے کہ ہاؤ کم از پاسبل کہ جناب 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 6 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ڈگری بھی جعلی تھی اور یہ تو سیکورٹی رسک بھی ہے اور سو مینی تھنگس نا۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، جسے چاہیں جب محب وطن بنا دیں، جب چاہیں ڈگری کو جعلی قرار دے دیں، جب چاہیں اسے اصلی بنا دیں۔ جو ریاست اس حد تک اتر آئی ہو
آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے, کوئی اکانومی چل سکتی ہے, یا کوئی مینجمنٹ جو ہے ڈسپلن میں رہ سکتی ہے, وہاں کوئی ترقی خوشحالی کو خواب دیکھا جا سکتا ہے؟ تو پہلا کام اگر کوئی فیئر حکومت ہو تو ان اداروں سے پوچھے کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ جعلی ڈگری کے ساتھ اتنے بڑے عہدے پہ لوگ پہنچ کیسے جاتے ہیں؟ مگر کوئی نہیں پوچھے گا, کسی میں جرت نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس یہی ٹول ہے لوگوں کو لانے کا اور ہٹانے کا. احسن بھون کو اور نذیر تارڑ کو بھی سوٹ نہیں کرتا, مسلم لیگ نون کو بھی سوٹ نہیں کرتا. اچھا, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سب سے بڑی فاشل جماعت پاکستان میں یہ مسلم لیگ نون ہے. ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو, آرمی اسٹیبلشمنٹ کو سہارا انہوں نے ہی دیا ہے. وہ قاف لیگ ہو, جیم ہو, میم ہو, کونسل ہو, کہیں سے اٹھا کے دیکھ لیں. اور نون تک آپ آ جائیے کہ ووٹ کو عزت دیو سے شروع ہوتے ہیں اور وہیں جا کے ختم ہو جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں بیچ دیتے ہیں آپ کو. تو اب نیکسس کیسے کمپلیٹ ہوگا کہ وہ شہرام کے نام سے میرے خیال میں, میرے پاس نام لکھا ہوا ہے, میں بلکہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ ان کو چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں کہ, اور ان کے کلیگ رہ چکے ہیں احسن بھون کے اور نذیر تارڑ کے. یہ میں ابھی آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں, ان کا نام ہے جناب شہرام سرور. یہ شہرام سرور ہیں, انہیں چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں. تو یہ ٹرائیکا مکمل ہوگی احسن بھون کی, جناب نذیر تارڑ کی اور شہرام سرور صاحب کی. تو پھر سب کچھ کنٹرول میں آ جائے گا, جیسے چاہیں گے فیصلے لے لیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک بات جاتی ہے. اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی خبر اور بھی تھی میرے خیال میں, ہاں تو سب نے سن لیا ہوگا, مریم نواز نے اپنے صاحبزادے جناب جنید صفدر کو ایک پرائیویٹ یونیورسٹی اپروو کر دی ہے, اور وہ بھی اب یونیورسٹی کے بزنس میں آئیں گے. اربوں خربوں کا کھیل ہے نا, 50,000 اسٹوڈنٹ, ایک سیمسٹر کی فیس 1,00,000 روپے ہے. اور تعلیم کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے. جو بے روزگاری ہے, لوگ ڈگریاں لے کے تو شہری علاقوں سے نکل رہے ہیں, مگر ایجوکیشن کے باوجود آپ کی صنعت کتنی بڑی ہے, آپ کی مینوفیکچرنگ کتنی بڑی ہے, آپ کی سروسز بزنس کتنے بڑے ہیں, اس کے کیا فائدے ہو رہے ہیں. بس پڑھائے جا رہے ہیں, اور وہ سبجیکٹ زیادہ پڑھائے جاتے ہیں جن کا پاکستان میں کوئی اسکوپ نہیں ہے. پیسے تو بن رہے ہیں نا مخصوص کے اشرافیہ کے. تو اور یہ سب کچھ گھر میں بٹے گا, کہ چاہے شوگر مل ہو, چاہے کاٹن مل ہو, چاہے دنیا کی کوئی انڈسٹری ہو, چاہے یونیورسٹی ہو, سب کچھ اپنے گھر میں رکھ لینا ہے. بڑے ہاسپٹل ہوں, جہاں جہاں مال ہے یہ سب آپس میں بانٹ لیں گے. تو یہ ملک شاید اسی لیے بنایا گیا تھا. بہرحال میں اس موضوع سے باہر نکلتا ہوں. جو کل ایک فنڈ ریزنگ ہوا ہے اس پہ گفتگو زیادہ کی جائے. دیکھیں, یہ اینٹینیو, ان کا پورا نام میں آپ کو بتا دوں, جناب یہ لیفٹیننٹ گورنر ہے اس وقت, ان کا نام ہے اینٹینیو ڈیلاگوڈو. اسپینش نام ہے یہ, ڈیلاگوڈو, یہ اسپینش ہے, اور اپ سے نیو یارک سے ان کا تعلق ہے. میں نے ان کا حلقہ آپ کو پہلے بتا دیا. بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, اور ہمارے جو بہت بڑے ریسٹورنٹ کے مالک ہیں, امریکہ میں بہت بڑا نام ہے زیرا ریسٹورنٹ کا, جیکسن ہائٹ مین ہب ہے انڈین پاکستانیوں کا. پھر ان کے ایک بہت ہی کلوزسٹ فرینڈ ہیں ندیم کرمانی. یہ کنٹکی فرائیڈ وغیرہ ان کے پاس کچھ 40-50 کنٹکی فرائیڈ ہیں. اور ریسنٹلی ابھی ان کی وائف کا بھی انتقال ہوا ہے, جس پہ میں تعزیت کرتا ہوں, اور سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں ان کی بیگم کے لیے. اور یہ کشمیری خاندان سے ان کا تعلق ہے, یہ نواز شریف خاندان سے بھی ان کا تعلق ہے, لاہور ہی ہے پیور. ہم ایک دوسرے کو 40-45 سال سے تو تقریباً جانتے ہی ہیں. تو انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر کو, اینٹونیو کو بلایا تھا, جو ایک بہت ہائیلی کوالیفائڈ, میں بار بار کہوں گا کہ ماڈریٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور بہت کہنا چاہیے ایلیگینٹ, بڑے ویل سوفسٹیکیٹڈ. کو 50 کے قریب پاکستانی جمع ہوئے تھے, جس میں بنگلہ دیشی لیڈرشپ بھی موجود تھی, جو بنگالیوں کے بڑے لیڈر کہلاتے ہیں. شاہ نواز نام ہے میرے خیال میں, اور انشورنس بزنس میں انوالو ہیں,
اور جیکسن ہائٹ میں ان کی ایک بڑی آواز ہے، وہ خاص طور پہ ہے. اور جس طرح سے ڈیاگیو ان سے مل رہے تھے اینٹینیو، تو میں بڑا حیران بھی ہوا کہ بنگالی واقعی امریکن سسٹم میں بہت آگے جا چکے ہیں اور زندگی کے ہر معاملات میں پاکستانیوں سے آگے نکل گئے ہیں، انڈین سے مقابلہ کر رہے ہیں. دیکھیے نیو یارک کا الیکشن جو ہے نا، اس لیے میرے نزدیک دلچسپ ہوگا کہ بظاہر تو جو نیو یارک کی گورنر ہے انہوں نے بہت اینڈ پر آ کے انڈورس کیا تھا ممدانی کو. ممدانی سوشل ڈیموکریٹ ہیں اور اسی کے ایجنڈے کے تحت شہر کو چلانے کی بات کرتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ گورنر اب وہ جیتے گا جو سوشل ڈیموکریٹ کے قریب ہوگا. اب ممدانی ان کو انڈورس کریں گے اینٹونیو کو کہ نہیں کریں گے، یہ میرے علم میں نہیں ہے. یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ جو موجود گورنر ہیں وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، ممدانی انہیں انڈورس کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ بھی کسی کو نہیں پتہ. مگر جو اینٹونیو ہے ان کے اسٹانس میں تبدیلی آئی ہے. جو یہ پہلے کہتے رہے کہ یہ ماڈریٹ ڈیموکریٹ ہیں اور بیسکلی تو ڈیموکریٹ ہیں، مگر ماڈریٹ ڈیموکریٹ سے جو یہ سوشل ڈیموکریٹ ہیں یہ الٹرا ماڈرن ڈیموکریٹ تصور ہوتے ہیں اور یہ عمارت کے خلاف ہیں. یہ سوشلزم کے انتہائی نزدیک ہیں، سب کو معلوم ہے. اور بیسکلی تو سوشلزم ہی کہیں گے جو بقول ہمارے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ یہ کمیونسٹ ہے. بیسکلی کمیونزم کا راستہ ہے سوشل ڈیموکریسی جو ہے کہ اینڈ اس کی ڈیسٹنی جو ہے کمیونزم ہی بنتی ہے. تو میں اس پر ایک آرٹیکل بھی لکھ چکا ہوں کہ 100 سال کی تاریخ، 100 سال سے کیا 1976 میں پہلی سوشل ڈیموکریٹ پارٹی بنی تھی امریکہ میں، پھر 1801 میں صحیح معنوں میں فارم ہوئی جو یوجین جس کے بانی ہے اور جو بڑے پرانے ٹریڈ یونینس بھی تھے. میں اس کی ڈیٹیل پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. تو ایک اچھی میٹنگ تھی، مگر یہاں ایک بہت حیران کن بات چیت تھی کہ میں تو خاموش تماشائی کے طور پہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے ایک دو سوال سوچے بھی، پھر میں نے کہا کہ بڑا ریگولر میڈیا بیٹھا ہوا ہے تو وہ سوال کرے گا، مگر وہاں سے کوئی سوال نہیں آیا. 3 مذہبی نظر آنے والی شخصیات نے سوال کیے. 2 تو اسلام فوبیا پہ تھے، ایک بڑا جنیرک سا سوال تھا کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے. تھنک جبکہ وہ ایجنڈا اپنا بیان کر چکے تھے اور ان کا میجر جو مجھے نظر آیا کہ وہ ایک بات صاف کھل کے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی اکانومی تو بہت بڑی ہے. نیو یارک کی اکانومی سمجھ لیں پہلے، یہ $1.6 ٹریلین کی اکانومی ہے. نیو یارک اسٹیٹ کا بجٹ الون جو ہے $254 بلین کا بجٹ ہے 2026 کے لیے. اور اس میں ایجوکیشن، ہیلتھ اور انفراسٹرکچر کو اہمیت دی گئی ہے، بڑے پیمانے پہ دی جائے گی. اور اس کی اکانومی جو ہے نیو یارک اسٹیٹ کی کینیڈا سے، نیوزی لینڈ سے، آئرلینڈ سے بھی بڑی ہے. اور امریکہ میں یہ 30 نمبر کی اکانومی ہے 50th اسٹیٹ میں، کہ پہلی کیلیفورنیا ہے، 2nd نمبر پر ٹیکسس ہے اب، اور 30 نمبر پہ نیو یارک ہے. اور نیو یارک سٹی کا لون بجٹ جو ہے وہ $112 بلین کا ہے. تو یو کین امیجن کہ یہ کتنا اہم ترین شہر ہے اور اسٹیٹ ہے اور اس کے گورنر کی کیا امپورٹنس ہے. تو ان کا جو مین کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ نیو یارک کی اکانومی تو بہت بڑی ہے مگر یہ نچلے لیول تک ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی، عام آدمی تک نہیں پہنچتی، عام آدمی کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا. تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم دا پرسن ہو کین میک شیور دس ٹو ہیو ایوری ون، کہ نچلے طبقے تک لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے، مائنارٹیز کو پہنچے، کمیونٹیز کو پہنچے. اور ریچسٹ پر انہوں نے کہا کہ ٹیکس لگنے چاہیے، جو ممدانی کہتے ہیں. مطلب یہ سوشل ڈیموکریسی کے قریب جا رہے ہیں تاکہ ممدانی سے انڈورسمنٹ لے سکے، جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. یہاں ہمارے بہت سارے نئے دوست بھی موجود تھے، پرانے دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی. اب آتا ہوں میں آخر میں اپنا کے اوپر. دیکھیں اپنا میں باقی تو سب کو پتہ ہے کہ جی ایک تو سنا ہے پٹیشن آئی ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کر بیٹھ گئی ہے، اپنا کی ہرارکی، اپنا کی ایگزیکٹو عہدیدار جو ہیں صدر سے لے کر
सारा सबको पता है, वो मैं उस पर काफ़ी बात कर चुका हूँ पहले। अभी 2 दिन पहले इनके 2 इंतखाबात हुए हैं, ट्रेजरर के लिए और सेक्रेटरी के लिए। पहले ये भी जनरल वोटिंग से आया करते थे, मगर जो बायलाज चेंज हुए हैं उसमें अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसमें 9 लोग शामिल हैं, वो चूज़ करते हैं। 9 लोगों में जो इम्पोर्टेंट है कि जो करंट प्रेसिडेंट है, जो साबिक होता है प्रेसिडेंट, जो 1 साल पहले का जो गुजर गया, जैसे अब हुमैरा कमर जो है, जो पिछले साल सदर थी हैं, वो बोर्ड का हिस्सा है। नए प्रेसिडेंट हैं और इलेक्ट प्रेसिडेंट जो नेक्स्ट ईयर के हैं, ये 3 तो यही हो जाते हैं, और बाकी जो है वो 6 इलेक्शन से आते हैं मेंबर्स के वोट से। तो 9 में से 5 वोट लेने होते हैं। जीतने वालों में मैं गलती नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आज नाम लिख के रखे। एक तो असलम जो है ना, सेक्रेटरी के लिए जीते हैं और उनको 5 वोट पड़े हैं। उस पर मैं आपको दिलचस्प बात बताऊंगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये, और ये डॉक्टर मुश्तबा काजी हैं, ये ट्रेजर हुए, ये अनअपोज हुए। और अहम बात ये है कि ये अमेरिकन ग्रेड है, मतलब अमेरिका से इन्होंने मेडिकल अपनी सारी तालीम मुकम्मल की, और ये दूसरे हैं जो अमेरिकन ग्रेड कहना चाहिए। पहले डॉक्टर तैयब राना हमारे बहुत अच्छे शनासाओं में से, वो इस पोस्ट पर रह चुके हैं, ट्रेजरी के पोस्ट पर। और डॉक्टर असलम को अपना में बहुत बड़े पैमाने पर लोग जानते हैं, तो वो तो अनअपोज आ गए। डॉक्टर मुश्तबा काजी जो है, इनको 5 वोट मिले, मगर इसमें दिलचस्प ये है कि 7 लोग क्लेम करते हैं कि हमने वोट दिया। अब 2 कौन झूठ बोलते हैं ये सबको पता है, मगर मैं उनको इंडिकेट नहीं करूँगा। अच्छा, डॉक्टर राव जो है, बाबर राव जो इस साल के प्रेसिडेंट हैं, वो इन दोनों जीतने वालों को सपोर्ट कर रहे थे, डॉक्टर असलम को भी और डॉक्टर मुश्तबा काजी को भी, और वो दोनों जीत गए। और उन जो दूसरे थे, डॉक्टर अरमान, ये ह्यूस्टन से हैं, डॉ से हैं, और बड़े एरोगेंट हैं, बड़े एटीट्यूड है इनका, और इन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये डॉ को भी कई बार डॉज दे चुके हैं। और इनके बिहाइंड कल्पर्ट जो है, कहना चाहिए इनके मिंटोर जो है डॉक्टर अरशद रेहान है, जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास और ख़ास नुमाइंदे हैं, जिन्होंने मुझसे कभी कहा था कि वो तो बाचा खान के फॉलोअर हैं, मगर निकले वो इस्टेब्लिशमेंट के स्टूज। मैं तो यही कहूँगा कि उनके लिए काम करते हैं, और मौजूद उनके दौर से अब तक और आने वाले साल तक कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की टोटल ये ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है ओहदों के एतबार से। तो डॉक्टर अरमान को सपोर्ट वो कर रहे थे, और इसकी वजह से वो हार गए कि डॉक्टर अरशद रेहान को डॉ में लोग कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते। उन पर आजकल नया इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है डॉक्टर अरशद रेहान पर कि वो लड़ाना चाहते हैं डॉ को पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस से, ताकि स्प्लिट हो, तो अपना कैंडिडेट लाने में मैनिपुलेशन है ना, पॉलिटिक्स है, वो तासुब की बुनियाद पे। हमारे यहाँ तो कोई नई बात तो है नहीं, तो ताकि वो अपना कैंडिडेट आराम से नेक्स्ट ईयर भी, उससे साल भी, वो एक पॉलिटिक्स की तरह देखें कि मैनिपुलेशन तो सब करते हैं। तो वो अरमान को सपोर्ट कर रहे थे। अरमान इसलिए शिकस्त खा गए, और उनकी जगह डॉक्टर असलम को कामयाबी मिली। जो 7 वोट जो पड़े उनको, वो 7 में से 5 जो 9 है, तो जो 5 वोट से वो जीत गए, मगर क्लेम 7 लोग करते हैं। वो कौन कौन है वो सुन लें। डॉक्टर बाबर राव, मैंने आपको बता दिया कि वो तो सपोर्ट कर रहे थे डॉक्टर असलम को और मुश्तबा काजी साहब को। दूसरे, अच्छा, जो जीतने वाला एग्जीक्यूटिव बोर्ड से ही है, जीतने वाले को भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हिस्सा है, हारने वाला भी। डॉक्टर असलम, डॉक्टर मुश्तबा, दोनों तो वो तो हैं ही शामिल। हबीब छोटानी, आफ्ताब खान जो नेक्स्ट ईयर के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, मोहम्मद ज़ेहान है, ये कौन है, ज़ेहान नाम है इनका, मोहम्मद ज़ेहान, मोहम्मद असलम, फ़िज़ा रफ़ीक, डॉक्टर फ़िज़ा रफ़ीक, बड़ी इनकलाबी खातून है। तो ये बाबर राव और क्या नाम है, आफ्ताब खान छोटानी, 2 मैंने आपको बता दिया, हबीब छोटानी, बाबर राव, मुश्तबा काजी और मोहम्मद ज़ेहान, मोहम्मद असलम, फ़िज़ा रफ़ीक, ये 7 लोग हैं।
تو ان میں سے دو کون جھوٹ بول رہے ہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم، مگر اسلم جیت گئے ہیں اور مجتبیٰ قاضی جیت گئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ اسلم اور مجتبیٰ قاضی کہنا چاہیے کہ ماڈریٹ ڈیموکریٹ ہے۔ اب ادھر جاتا ہے پروانہ کہ ادھر جاتا ہے پروانہ، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو